तालियां मैं खुदा की बता को दावत दूंगी कि मैं आए और कलाम की खूबसूरत बातों को मानते हुए हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे बेशतर कि कलाम की मनादी को शुरू किया जाए। कल का दिन कौन सा दिन था? पाम संडे। कल मैसेज किस किसने सुना था? कितने लोग हैं जिन्होंने कलाम के वसीला से बरकत को रसीद किया? मैंने पर्सनल बहुत बरकत पाई थी। हालेलुया। मैं चाहूंगा खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदा उन्हें अपने नाम और जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। हमेशा की तरह मैं कुछ नहीं, पाकरू सब कुछ है। हालेलुया। मैं अपने आप को पाकरू के हवाला करता हूँ कि बोलने वाला पाकरू ही है। हम सिर्फ यहाँ खड़े होकर जैसा वो हमें गाइड करता है हम वैसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आए वक्त को ज़ाया किए बिना कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। अहद जदीद में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, नए अहदनामा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21 बाब 18 का 21 आयात, जिसे भी खुदा का रूह बारता है वो पढ़ने में रहनुमाई करे। और जब सुबह को वह शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ पे कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया? आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया। ये वाकया खजूरों के इतवार के एक दिन बाद का है, यानी कि पीर का। आज कौन सा दिन है? खजूरों के इतवार पर शायाना इस्तकबाल मेरे और आपके यीशु का किया गया है। और लास्ट ईयर पिछले साल इम्तियाज भाई ने आज के दिन कलाम की मनादी को सर अंजाम दिया था और उन्होंने बयान किया था कि हाइकल की सफाई यीशु ने कैसे की। हालेलुया। आज के दिन दो काम हैं जो यीशु मसीह ने किए। एक तो हैकल की सफाई, जो हम पिछले साल इम्तियाज भाई के वसासत से सुन चुके हैं। इम्तियाज भाई ने बहुत खूबसूरत बयान किया था, खुदा आपको बरकत दे। और दूसरा काम जो आज के दिन हुआ वो अंजीर के दरख्त पर लानत हुई थी। हालेलुया। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि आया अंजीर के दरख्त के बारे में लानत क्यों की गई। अगर हम इसी बाब की 17 आयत को देखें तो वहां लिखा है, और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। ये वाकया खजूरों के इतवार का चल रहा है। पूरा दिन मनादी की है और रात को लिखा है रात को वहीं रहा। 18 आयत जैसी स्टार्ट होती है, लिखा है और जब सुबह को, यानी कि पीर का दिन है, सबसे पहले पीर के दिन का आगाज होता है, तो लिखा है सुबह को फिर शहर को जा रहा था और उसे भूख लगी। हालेलुया। खजूरों के इतवार पर उसे बादशाह क्यों बनाया जा रहा था? अभी कल हमने कलाम को सुना है। खजूरों के इतवार को उसे बादशाह क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया है। हालेलुया हालेलुया। कल हमने खुदा के खादम के वसीला से सुना कि 18 साल की कुबड़ी औरत ने शिफा पाई थी। हालेलुया पाई थी। इसी तरह 2 अंधे
جن کو ریسنٹلی 1 یا 2 دن پہلے خداوند یسوع مسیح نے آنکھوں سے نوازا تھا. ہاللیلویا. ایسے بہت سے معجزات جو ریسنٹ خداوند یسوع مسیح نے کیے اور یہودی کہتے تھے کہ یہ تو بہت معجزے دکھاتا ہے. ہاللیلویا. اور کہتے تھے تم سے کچھ نہ بن پائے گا. جہان اس کا پیرو ہو چلا. ہاللیلویا. جہان اس کا پیرو ہو چلا. یعنی بہت سے لوگ اس پہ ایمان لا رہے تھے ان معجزات کے وسیلہ سے جو میرا اور آپ کا یسوع دکھا رہا تھا. ہاللیلویا. اس کے بعد شایانہ استقبال کے بعد یسوع نے رات وہیں گزاری ہے اور صبح ہوتے ہی کلام بیان کر رہا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے. ہاللیلویا. کیا لگی ہے؟ پیر کے روز صبح ہی یسوع جو ہے وہ گھر سے نکل گئے ہیں. جو اکثر کلام بیان کرتا ہے کہ وہ نکل جایا کرتے تھے دعا کی گھر سے. آج بھی سیم روٹین کے مطابق وہ نکلے ہیں اور کلام بیان کر رہا ہے کہ انہیں بھوک لگی ہے. بھوک لگنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے کلام بیان کرتا ہے کہ انہیں بھوک کی شدت جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے. اور اگر ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر. راہ کے کنارے یعنی کہ راستوں میں گزرتے ہوئے, یعنی اس درخت کا کوئی بھی مالک نہیں ہے. یہ درخت کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. لکھا ہے راہ کے کنارے یہ انجیر کا درخت تھا. اور یہ عام سی بات ہے کہ اسرائیل میں درخت راہ چلتے نہ ہو. ہاللیلویا. کلام درختوں کے بارے میں کلام مقدس بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے. اگر انجیر پر بات کی جائے, انجیر کتنے لوگوں نے دیکھی اور کھائی ہے؟ کتنے فائدے ہیں انجیر کے؟ چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انجیر کھانسی کی شدت کو کم کرتی ہے, اور انجیر کا پھل ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. کمر کے درد کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے. اس کا پھل وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے, اور یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ چند فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور اگر انجیر پر بات کی جائے تو بائبل میں 65 بار اس کا ذکر آیا ہے. کتنی بار؟ 65 بار بائبل میں اس کا ذکر آیا ہے. اور اس فروٹ کا شمار جو ہے وہ گریپ فروٹس میں ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ اس کا درخت جو ہے دوسرے درختوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پہلے پھل آتا ہے اور بعد میں پتے آتے ہیں. کیا بولا میں نے؟ پہلے پتے آتے ہیں اور پہلے پھل آتا ہے اور بعد میں پتے آتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ انجیر پر اسٹڈی کریں گے تو سیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتے اور پھل دونوں ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں. اور مصنف بیان کرتے ہیں کہ سال میں 2 بار اس کا پھل لگتا ہے. کتنی بار؟ اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جب اتنا سب انجیر کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں, تو جب یسوع مسیح نے لعنت کی ہے تو آج آیا یہ انجیر اتنی فائدے مند کیوں ہے؟ ذرا سوچئے گا اس بات کو کہ جب آج ہمارے معاشرے میں انجیر کتنی فائدے مند ہے, کہ چند فائدے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور بے شمار ہیں, لیکن کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو میرا اور آپ کا یسوع جب لعنت کر رہا ہے تو وہ چیز فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاللیلویا. ہے یہ سوال یا نہیں؟ جیسے آدم اور حوا نے گناہ کیا, انہیں سزائیں سنائی گئی, وہ سزائیں آج بھی ہیں. وہ سزائیں, مرد جو ہے وہ محنت اور مشقت, خون اور پسینہ سے محنت کر کے کما رہا ہے, آج بھی کما رہا ہے. آدم کو بھی یہی سزا ہوئی تھی. عورت کے لیے جو سزا دی گئی تھی کہ درد کے ساتھ بچہ جنے گی, اور وہ آج بھی جن رہی ہے. اور سانپ کے لیے کیا سزا دی کہ پیٹ کے بل چلے گا, چل رہا ہے. تو پھر انجیر کے درخت پر لعنت کی ہے تو وہ کیوں نہیں, وہ کیوں پھل رہا ہے؟
کیوں بھول رہا ہے؟ اس کو اگر ہم آگے اسی حوالہ کو پڑھیں گے تو شاگرد یسوع سے کہتے ہیں کہ جب تو نے لعنت کی ہے تو وہ فوراً سوکھ گیا ہے. جب اس ٹائم سوکھ گیا تو آج ہریالی کیسے ہے؟ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے؟ اگر مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھیں تو وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مرکز 11 باب 12 سے 14 آیت. دوسرے دن جب بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کے ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. متی اس کو تھوڑا مختلف بیان کرتا ہے اور سیم حوالے کو جب مرکز رسول بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتا ہے کہ موسم نہ تھا. متی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی ہے. مرکز رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع نے دور سے انجیر کے درخت کو دیکھا ہے اور پتے نظر آئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ پہلے پھل آتا ہے پھر پتے آتے ہیں، تو یسوع نے دیکھا کہ بعض اوقات دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں. تو کلام بیان کر رہا ہے کہ یسوع کو دور سے جب اس درخت کو دیکھا ہے تو اسے پتے نظر آئے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہے کہ پتے ہیں تو شاید پھل بھی ہو. تو وہ جب پاس جاتے ہیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ پھل نہیں ہے. کیوں؟ مرکز بیان کر رہا ہے کہ اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ انجیر جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ لگتی ہے. اب مرکز بیان کرتا ہے کہ وہ موسم نہ تھا لیکن پتے ہیں تو اٹس مین کے پھل تھا. کچھ ٹائم پہلے یا کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے شاید اس میں پھل تھا. اور میں نے بیان کیا کہ پتے اور پھل دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پتے ہیں مگر پھل نہیں ہے. یہی کلام بیان کر رہا ہے. اگر ہم انجیل کو اور دیکھیں تو ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھے گا، استشنا کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 8 آیت. استشنا 8 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے. یعنی کہ اسرائیل میں باکثرت انجیر پائے جاتے ہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ یہ سرزمین ہی انجیر کی ہے. ہاللیلویا. جس طرح ہم نے ابھی 8 آیت میں پڑھا، وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں. ہاللیلویا. یعنی وہ سرزمین ہی جو ہے وہ انجیر کی ہے. لیکن یسوع مسیح کو جب ضرورت پڑی ہے اور اس میں پھل نہیں ہے. سرزمین جو ہے وہ ہے انجیر کی ہی، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ اس میں پھل نہیں ہے. اسی طرح ہم ایک حوالہ اور دیکھیں، زکریا کی کتاب اس کا 3 باب اور 10 آیت کو دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو انجیر کے فوائد بیان کر رہا ہوں کلام مقدس کے مطابق. زکریا 3 باب اور اس کی 10 آیت. اس طرح لکھا ہے، رب الفواج فرماتا ہے، اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا. انجیر کے نیچے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سایہ جو ہے وہ گھنا اور بڑا ہوتا ہے. انجیر کے درخت 20 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا. کتنا فٹ لمبا اور چوڑا ہوتا ہے؟ اسی لیے کلام بیان کرتا ہے کہ ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا، کیونکہ اس کا سایہ کلام بیان کر رہا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو بلائے گا. اگر ہم یوحنا 1:8 کو دیکھیں،
اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کلام بیان کرتا ہے اس کے سایہ کے بارے میں. فلپس کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے کہ فلپس کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جب تو درخت کے سایہ کے نیچے آرام کر رہا تھا میں نے تجھے دیکھا. یہ حوالہ مجھ سے اسکپ ہو رہا ہے اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن اس حوالہ میں فلپس کو مخاطب کیا گیا ہے اور یسوع کہہ رہے ہیں کہ جب تو انجیر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہا تھا میں نے تجھے دیکھا. یہودیوں کے نزدیک انجیر کی بہت اہمیت تھی. یہودیوں کے نزدیک جو ہے انجیر خوشحالی، دولت اور برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا. ایک مصنف بیان کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ جس کے جتنے درخت ہوں گے اسے اتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو وہ مصنف لکھتا ہے کہ جب یہودیوں نے یہ سنا تو انہوں نے انجیر کے درختوں کو رہنے دیا اور باقی درختوں کے مالکوں نے درخت کٹوا دیے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک انجیر کا درخت جو ہے وہ خوشحالی، دولت اور برکت کا سبب سمجھا جاتا ہے. اس لیے کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مصنف لکھتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس پے کرنا زیادہ ضروری سمجھا نہ کہ اسے کٹوائیں. اسی طرح گنتی کی 13 باب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خدا جو ہے موسیٰ سے کہتا ہے، کچھ جاسوس جو ہے وہ بھیجنے کے لیے کہتا ہے. آئیں اس پورے باب کو ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن پہلی آیت کو پڑھتے ہیں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دریافت کریں کہ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں رئیس ہو. یہاں خداوند موسیٰ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میں بنی اسرائیل کو ملک کنعان دینے کو ہوں تو اپنے کچھ لوگوں کو بھیج کہ اس ملک کا جو ہے وہ ملک کا حال جو ہے وہ دریافت کریں کہ وہ ملک کیسا ہے. اور آگے جب اس پورے باب کو ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے موسیٰ کو حکم دیا ہے کہ اپنے ان لوگوں سے کہنا کہ کچھ اس ملک کا پھل بھی لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا موسیٰ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کچھ لوگوں کو بھیج اور ملک کنعان کا حال دریافت کر کے آ، کیونکہ بنی اسرائیل قوم وہاں جانے کو ہے. ہاللیلویا. اور حکم دیا ہے کہ وہ کچھ پھل جو ہے وہ اس ملک کا لیتے آنا. اگر جب ہم اس بات کو پورا پڑھتے ہیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ انجیر کا پھل بھی وہ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ کنعان کے ملک میں انجیر ہے اور وہ لے کر انجیر کا پھل بھی لے کر آئے ہیں. اور اس بات کو پورا پڑھتے ہیں تو کلام بتاتا ہے جو انجیر کے پھل کھاتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ان کی صحت کیسی ہوتی ہے. گھر جا کے آپ اس پورے باب کو پڑھ لینا. خدا حکم دیتا ہے موسیٰ کو کہ ملک کنعان کا حال دریافت کر کے آ اور اس کا پھل بھی لیتے آنا. اور جب وہ یسوع کے پاس وہ خدا کے پاس واپس آتے ہیں تو کلام بیان کرتا اس سے پوچھتے ہیں وہاں کے لوگ کیسے تھے. تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو انجیر کا پھل لے کر آئے ہیں یا انجیر کا پھل کھاتے ہیں، کلام بیان کرتا ہے کہ وہ جبار ان کو بولا گیا ہے، لمبے لمبے قداور، بہت طاقتور. اور جو لوگوں کو جن لوگوں کو بھیجتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. ہاللیلویا. وہ انجیر کا پھل کھاتے ہیں اور وہ لوگ آ کر موسیٰ کو کہتے ہیں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ انجیر کا پھل کھاتے ہیں. آپ ضرور اس پورے 13 باب کو گھر جا کے پڑھیے گا، یہ باتیں اس میں آپ کو ملیں گی. مگر خدا کہتا ہے کہ ہم ضرور ہے کہ اس ملک میں جائیں اور قبضہ کریں. اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ گئے بھی اور خدا نے انہیں ملک کنعان دیا بھی. ہاللیلویا. یہ تمام باتیں جو کلام مقدس کے مطابق اور ہمارے معاشرے میں انجیر سے ریگارڈنگ پائی جاتی ہیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ انجیر کھانے والے لوگ جبار اور لمبے چوڑے، یعنی کہ اس ٹائم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. اور ہمارے معاشرے میں بھی میں نے کچھ فوائد آپ کو بتائے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع اس پر لعنت کر رہا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب ہم اس لعنت کو دیکھیں گے کہ آیا یہ لعنت جو ہے ایکچوئل ہے کیا. واپسی جائیں گے مرکز کے حوالہ میں.
मरकज़ 11:21 को देखेंगे। अब मैं इसके रूहानी पहलू जो हैं वो बयान करने लगा हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ दुनियावी चीज़ें जो अंजीर के रिगार्डिंग पाई जाती हैं वो बताई हैं। अब इसके रूहानी पहलू देखेंगे। मरकज़ 11 बाब और इसकी 21 आयत को देखेंगे। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। हालेलुया। अब लानत की गई है और पतरस इसकी गवाही दे रहा है कि ये सूख गया है। लेकिन मेरे अजीजों, ये दरख्त है अंजीर का, लेकिन ये एक निशान के लिए इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक अलामती तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। जैसे हमने हवाला में पढ़ा कि पत्ते हैं, पत्ते थे और फल नहीं था, ऐसा ही था। रूहानी मायनों में वो पत्ते क्या हैं? रूहानी मायनों में वो पत्ते एक्चुअल वो यहूदियों की रसूमात हैं। कलाम बताता है ये पत्ते दरअसल वो यहूदियों की रसूमात हैं। जैसे एक फरीसी के बारे हमने खुदा के खादम से सीखा था कि एक फरीसी है जो कहता है कि मैं 2 रोजे रखता हूँ, हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ और अपनी तमाम कमाई पर दायकी देता हूँ, लेकिन था खुदा से दूर। हालेलुया। ये वही पत्ते हैं जो फरीसी के बारे में हमने कलाम को सीखा। ये यहूदियों की रसूमात हैं जो कि बताती हैं कि वो सिर्फ मजहबी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम में भी हैं, गौर करने की जरूरत है। अगले साल जब पीर का दिन आएगा तो मैं जरूर, अगर मुझे मौका हुआ या जो कोई भी खादम बयान करेगा वो जरूर इस बात को समझे, क्योंकि हर साल हम ये चीजें सीखते हैं और अगले साल हम फिर भूले होते हैं। ऐसा ही है। आज मैं रूहानी मायने आपको बता रहा हूं कि वो पत्ते वो लोग हैं जो मजहबी जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे फरीसी ने कहा कि मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी दायकी पूरी देता हूं। हम में भी हैं जो कहते हैं मैं तो दायकी देना, भावे चर्चा या नाम। हम आज अपने नाम के साथ एल्डर, मुबश्शिर, पास्टर लगाना तो पसंद करते हैं, लेकिन आया अपनी जिंदगी पर गौर करें, आया हम ये अंजीर के पत्ते तो नहीं कि सिर्फ इतवार और बुध को चर्च आ गए, हूँ मैं पास्टर, रूह मैंने कोई बचाई ना हो। तो जब ऊपर जाके पूछूं तो कलाम क्या बयान करता है कि मेरी तुमसे कोई वाक़ियत ही नहीं। उनका हाल इन पत्तों की तरह है। हूँ मैं मुबश्शिर, मुबश्शिराना काम मैंने आज तक किया ही नहीं, कलाम की बिशारत मैंने दी ही नहीं। तो जो बुलाए हुए हैं वही ये काम कर सकते हैं और वही फल ला सकते हैं। मगर कलाम बयान करता है कि यीशु ने दूर से निगाह की और उसे पत्ते नजर आए। रूहानी मायनों में वो आज वो लोग हैं जो इतवार को आते हैं और बुध को भूल जाते हैं, दुआया मीटिंग को भूल जाते हैं। ऐसा ही है। अपनी दुआ करें ना करें, रस्मी बातें, रस्मी रोजे रखना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग जो पूरे रोजे रख रहे हैं, लेकिन आया उनकी जिंदगी तब्दील हो रही है। रोजा कलाम बयान करता है कि खुदा के इरादे को तब्दील कर देता है। हालेलुया। वो खुद तब्दील क्यों नहीं हो रही? रस्मी जिंदगी है, रस्मी रोजे रख रहे हैं जैसे हमारे भाई भी रखते हैं। रोजा अगर हम रखते हैं और हम में चेंज नहीं आ रहा तो कलाम बयान करता है कि आप इस पत्तों की तरह ही हो जो फल नहीं ला रहे। फल तो आप नहीं ला रहे ना। इतवार को चर्च आ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं। पिछले इतवार में भाई का पिछले साल का पूछ लूं कि उन्होंने हैकल की सफाई के बारे में क्या सुनाया था, किसी को भी याद नहीं होगा। अभी मैंने पास्टर शबाज बोल के मैसेज का पूछा, किसी को याद नहीं था। 18 साल की कुबड़ी, वो किसी को याद नहीं थी जो अभी कल सुनी है। ऐसा ही है। तो सोचिए जरा, पत्ते हैं, मजहबी जिंदगी गुजार रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, इतवार को भी आ रहे हैं। कोई मुबश्शिर है, कोई एल्डर है, कोई पास्टर है। रूह हमें ना बचाइए, खैर आए हम रूह बचाने के लिए हैं। लेकिन जरा सोचे, कोई बताइए किसी को खुदा का कलाम सुनाया? कलाम सुनाना आवे ना आवे, ना मुबश्शिर एल्डर टीका लगता है, पास्टर लगता है।
وہ اسی پتوں کی طرح ہے، کلام بتاتا ہے کہ وہ ریفرنس میں میں آپ کو دوں گا، اتنا اگر آخر میں بول رہا ہوں تو ریفرنس بھی ہوگا، کلام بیان کرتا ہے۔ ذرا سوچیں اپنی زندگیوں کے بارے میں، رسمی زندگی گزار رہے ہیں، مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، تو یسوع دور سے ہی دیکھ کر بولے گا کہ صرف پتے ہیں، پھل نہیں ہے، میری باتچیت ہی نہیں ہے تم سے۔ اگر اس کے پھل کو ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی معنوں میں پھل کا کیا اس کے معنی ہیں، پھل جو ہے وہ یہاں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جنہوں نے آج تک یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ یہودیوں نے نہیں کیا تھا، وہی کھجوروں کے اعتبار پر شایانہ استقبال کر رہے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ ان کو صلیب دے۔ یہ وہ لوگ، یہ پھل ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں متی 7 باب، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7 باب اور 15 آیت لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کی بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کن سے پہچانو گے؟ پھلوں سے۔ تو پھل کیا ہے یہاں؟ ان کے اعمال، ان کے کام، خادموں کے بارے میں لکھی ہے یہ بات کہ ہے رہنما، لیکن پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، جو وہ پتے ہیں جو چینول بلائے ہوئے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور روحوں کو بچایا ہے، کلیسیا کی خبر گیری کرتے ہیں، ان میں تو پھل ہے، لیکن کلام بتا رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جن میں یہ چیزیں نہیں، کلام بتاتا ہے کہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کس سے پہچاننا ہے؟ پھل میں نے کیا بیان کیا روحانی معنوں میں کہ ان کے کام ہیں۔ کام ان کے کیا ہیں کہ ایک پل میں کہتے ہیں کہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دوسرے ہی پل میں 4 دن گزر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ برابر کو چھوڑ دیں اور اسے صلیب دیں۔ آج وہی بات کہ ہم رسمی طور پر ایسٹر منائے جا رہے ہیں، ہولی ویک منائے جا رہے ہیں، کرسمس منائے جا رہے ہیں، آیا ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ کتنوں کو کلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ برکت پا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم اسی باب کی 18 آیت کو دیکھیں، لکھا ہے متی 7:18، اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو بلائے ہوئے خادم ہیں وہ تو اچھا پھل لاتے ہیں، اور جو نہیں بلائے ہوئے اور نام کے یا ان پتوں کی طرح مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، کلام بیان کر رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اچھا پھل نہیں لا سکتے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پھل لانا روحانی معنوں میں یہ ہے کہ آیا ہم اپنی خدمت میں کتنے وفادار ہیں، ہم مذہبی زندگی تو نہیں گزار رہے، ہم آج کلام کی منادی تو کرتے ہیں، اس کلام سے کتنے لوگ برکت پاتے ہیں، کتنے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے بچتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کل کا کلام بھی یاد نہیں ہے۔ غور کریں اپنی اپنی زندگی پہ۔ کل کی حوالہ اگر میں پوچھ لوں تو کیا پڑھایا گیا تھا، 18 سال کی کبڑی یاد نہیں، حوالہ کی یاد ہوئے گا۔ رسمی زندگی ہے بھائی، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، ان پتوں کی طرح ہیں جو پھل نہیں دے سکتے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے کام جو میں نے بتایا کہ پھل جو ہیں ان کے اعمال اور ان کے کام ہیں، اور ان کے اعمال اور کام کیا تھے کہ کہتے ہیں برابر کو چھوڑ دے اور یسوع کو صلیب دو۔ ہاللیلویا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، کلام ہی یاد نہیں،
پچھلے سال کا امتیاز بھائی کا پوچھنا تو دور کی بات ہے، کل کا یاد نہیں ہے، کیا سنا تھا؟ رسمی عبادت کر کے چلے گئے، ایسا ہی ہے؟ کوئی ناراض نہ ہو میری اس بات پہ، لیکن کلام جو بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کلام یہاں سے سنا، وہاں سے نکال دیا، نہ عمل لیا، نہ کچھ اپنایا، نہ آگے جا کے کسی کو سنایا، پھل کیسے آئے گا؟ میں نے ایک بات سیکھی ہے تو ضروری ہے کہ میں ایک کو جا کے سناؤں تاکہ وہ پھل آئے۔ ہاللیلویا۔ کہ ایک بات بھی اگر کسی کو برکت کا باعث بنتی ہے تو وہ زندگی پھل دے سکتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یسوع نے انجیر کے درخت کے لیے نشان یا علامتی طور پر بیان کی ہے، تو یسوع جیسے تمثیلوں میں کلام کرتے تھے، اسی طرح اس کو آپ تمثیل بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے بیج بونے والے کی مثال ہے۔ اگر اس کی وضاحت یسوع سے نیچے آیتوں میں نہ کریں تو وہ تمثیل بھی نہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ بیج کہاں کہاں گرا اور کیا کیا بیج میں پھل لایا۔ اسی طرح سے یہ درخت پر لعنت بھی یسوع نے تمثیلی طور پر کہی ہے، اور کلام بیان کرتا ہے، یسوع ناصری ایک جگہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں ان تمثیلوں کی سمجھنے کی سمجھ دی گئی ہے، باقیوں کو نہیں دی گئی۔ تو آج ہم یاد ہی نہیں رکھتے تو سمجھیں گے کیسے؟ کیا یہ انجیر کا درخت جو آج میں بیان کر رہا ہوں اگلے سال تک یاد رہے گا؟ پتوں والی زندگی گزار رہے ہیں بھائی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر بھی کوئی نہیں بول رہا، مطلب ایسے ہی رہنا ہے۔ اس کا اینڈ میں بتاؤں گا کہ کیا ہوگا، جو پتے والی زندگی ہے اس کا اینڈ بھی آئے گا۔ غور کریں اپنی اپنی زندگی پہ، یاد رہے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، نوٹ کر دیں بھائی، جس کو یاد نہیں رہا وہ پتے والی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، کلام بیان کر رہا ہے یوحنا کے انجیل اس کا 15 باب اور 15 آیت کو دیکھیں گے، یہ آخری حوالہ ہے۔ یوحنا کے انجیل اس کا 15 باب اور 5 آیت۔ میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی پھل لاتا ہے، کیونکہ جو مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا پڑھا میں نے؟ میں انگور کا درخت اور تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہی پھل لاتا ہے۔ قائم کیسے رہنا ہے؟ کلام کو لگے، کل والا بھی نہیں یاد رہنا، آج والا کل پوچھو گے تو بولنی بھائی کل والا کلام پوچھنا کہ کل کیا سنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر پھل قائم رہے گا۔ کلام بتا رہا ہے، کلام بتا رہا ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہی پھل لاتا ہے۔ قائم رہنے کا مطلب ہے یہاں کہ اس کے حکموں کو ماننا، اس کے کلام کو یاد رکھنا، اس کے کلام پر عمل کرنا۔ قائم رہنا یہ ہے، قائم رہنا مذہبی زندگی نہیں ہے کہ آئے کلام سنا اور چلے گئے، اگلے دن بھول گئے۔ کلام کو یاد رکھنا ہی قائم ہے، مذہبی زندگی سے ہٹ کے زندگی گزارنا ہی قائم رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر یاد رکھیں گے، کلام بتاتا ہے کہ جو قائم رہتا ہے وہی پھل لاتا ہے۔ پھل لائیں گے اگر قائم رہیں گے، تو بھول جائیں گے کلام تو پھر پھل نہیں آئے گا، پھر پھل نہیں آئے گا۔ اگر ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اگر مجھ میں قائم نہیں ہے تو پھل نہیں لا سکتے۔ اگر اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے یا مذہبی زندگی گزار رہے ہیں تو پھل ہماری زندگیوں سے نہیں آئے گا، چاہے ہم پاسٹر ہیں، چاہے ہم مبشر ہیں، چاہے ہم ڈیکن ہیں، پھل نہیں آئے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم نہیں ہیں، رشتہ قائم نہیں ہے، اگر ہم بلائے ہوئے نہیں ہیں، تو کلام بتا رہا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بلایا ہوا نہیں اور مذہبی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، پھل کیسے لائے گا؟ کلام کو اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ اگر ہم کلام کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا یسوع کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، تو کلام بتا رہا ہے کہ پھر پھل آئے گا۔ آگے بڑھیں۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے
تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ انجیر کے درخت پر جب یسوع نے لعنت کی ہے تو پطرس نے کیا گواہی دی ہے؟ ابھی میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ پطرس نے کہا وہ سوکھ گیا۔ کیا ہوا؟ اور اس حوالہ میں ہم سوکھنے کے بارے میں کیا سن رہے ہیں؟ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ سوکھنے کے روحانی معنی یہاں عدالت کے ہیں۔ یسوع نے اگر اس انجیر کے درخت پر لعنت کی ہے اور وہ سوکھا ہے تو میرے عزیزو یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا غضب ان لوگوں پر